बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर थी, आज पूरी दुनिया उसकी पजीराई कर रही है, क्योंकि उस तकरीर में जो इमरान खान ने भारत के लिए, आरएसएस के लिए, इंतहा पसंदी के लिए, हिंदुत्व के लिए, मोदी के लिए जो जो कुछ कहा था, एक एक वर्ड आज खुद भारत ने साबित कर दिया है। बाबरी मस्जिद का फैसला आया है 28 साल के बाद। क्या हुआ इस फैसले में, इस बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में आज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और भारत की एक बहुत बड़ी हार हुई है। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो इमरान खान ने जो तकरीर की थी, जो एक साल पहले उन्होंने एक इरादा किया था कि अब भारत का असली चेहरा दुनिया को बताना है, क्योंकि दुनिया तो भारत को बहुत ग्रेट समझती है, बहुत ग्रेटर इंडिया, ग्रेट नेशन, सेक्युलरिज्म की मिसालें दी जाती हैं। तो दुनिया को बताना चाहिए कि असल इंडिया क्या है, इसका असली चेहरा क्या है। भारत अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान आज तक बोला नहीं है, और जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उनको इस तरह से रखा गया कि उनकी आवाज़ तो कोई सुन ही नहीं सके, बल्कि वो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अमेरिका सब कुछ जानता था, अमेरिका एक्सपोज करना चाहता नहीं है, क्योंकि भारत जो कुछ कर रहा है, अमेरिका चाहता है कि ऐसा भारत ऐसा करे, क्योंकि ये दुनिया, ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये यूरोप, अमेरिका, यहाँ के अवाम भले इनको ह्यूमन राइट्स की बातों में ला के इनको यूज़ किया जाता हो, इनके इमोशंस के साथ खेला जाता हो, लेकिन यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो यहाँ की हुकूमतें हैं, वहाँ पे मुसलमानों के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो आज 28 साल के बाद बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हुआ और इसमें जो 28 के 28 एक्यूज़ थे वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए। अदालत क्या कहती है कि ये वाक़या कोई प्री प्लान्ड नहीं था, ये कोई साजिश नहीं थी, फसादात थे, हंगामा था, इसको जानबूझकर नहीं गिराया गया, ये खुद ही गिरी है। और हिंदू इसमें कोई मुलव्विस नहीं है, इसमें कोई इंतहा पसंदी का सबूत नहीं है, इसमें हिंदुओं का कोई काम नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या वो कोई ठेला था, कोई रेडी थी, वो कैसे खुद ब खुद ही गिर गई। फिर इतने एविडेंसेस जो पूरी दुनिया के पास हैं, अब भी अगर भारत एक्सपोज ना हो, पूरी दुनिया के पास एविडेंसेस हैं। एक दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी की तकरीर होती है, वो सबको इनवाइट करते हैं, प्लान बताते हैं, आपने ये सब काम करना है। उसके बावजूद इन 28 सालों में 850 गवाह, 7000 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए अदालत को, 7000 से ज़ायद सबूत दिए गए। फिर इसके अलावा 100 से ज़ायद रिपोर्ट्स हुई, फोटोग्राफ्स, वीडियो टेप्स। 49 लोगों को एक्यूज़ बनाया गया, जिसमें से 28 रह गए थे, और आज वो 28 बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो जाते हैं। और अदालत कहती है कि ये तो खुद ब खुद ही हो गया, इसमें कोई साजिश नहीं थी, कोई हिंदू नहीं था, कोई इंतहा पसंदी नहीं थी। इतनी बड़ी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, 2000 मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आप इन 28 लोगों को कोई छोटी मोटी सज़ा ही दे देते अपना नाम बचाने के लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, मोदी साहब गए, राम मंदिर की बुनियाद रखते हैं, वहाँ पर उल्टे लेट जाते हैं, राम मंदिर की बुनियाद रखते हैं। पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है कि अगर भारत में हुकूमत है तो वो आरएसएस की, जो बीजेपी हुकूमत है आरएसएस की है, फ़ौज जो है वो आरएसएस की है, अदालतें वहाँ पर आरएसएस की हैं। अगर कानून है किसी के लिए तो वो हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों की यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। अगर इतना बड़ा वाक़या अब दिल्ली में जो हुआ, ये तो कोरोना की वजह से बच गए हैं। वहाँ पर जो खाना जंगी थी वो शुरू हो चुकी थी, जगह जगह पर आगें लगी हुई थी, मुसलमानों को बेघर किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, और पुलिस इंतहा पसंदों का साथ दे रही है। तो उनकी कौन सुनेगा, जब इतना बड़ा वाक़या जहाँ पे 2000 मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके मुजरिम बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए हैं। तो बाकी मुसलमानों का कौन सुनेगा, सिखों का कौन सुनेगा, ईसाइयों का कौन सुनेगा। ये तो साबित हो गया है कि अगर भारत में कोई कानून है, अगर किसी के लिए इंसाफ है, तो वो हिंदुओं के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। अब और आपको मज़े की बात बताएं, जो इस वाक़ये के मुजरिम थे,
وہ عدالت سے باعزت طور پر بری ہو کر باہر آتے ہیں، میڈیا ان سے سوال جواب کرتی ہے، رپورٹر ان سے پوچھتا ہے، تو وہ خود بتا رہے ہیں ابھی عدالت سے باعزت طور پر بری ہو کر آئے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں، ان کے ورڈز ہیں کہ ہاں ہم نے گرایا تھا اور ہمیں گرو ہے، یعنی ہمیں فخر ہے اس چیز پر، اور ہم نے اس لیے گرایا کیونکہ یہاں پر رام مندر بنانا تھا، اور اب انہوں نے اپنے اگلے پلانز بھی بتائے، جو اب انہوں نے ان کے اگلے ٹارگٹس کیا ہیں وہ بھی وہ عدالت کے باہر نکل کر یہ کھڑے ہو کر بیان دے رہے ہیں۔ اور رپورٹر ان سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ عدالت تو کہہ رہی تھی ایویڈنسز نہیں تھے، پری پلان نہیں تھا، کیا آپ نے سوچ سمجھ کر یہ کیا؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے سوچ سمجھ کے کیا اور ہمیں اس چیز پر فخر ہے۔ اور عدالت میں کیا ہوا؟ عدالت میں جے شری رام کے نعرے لگ رہے تھے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، بدھائی دے رہے تھے۔ عدالتوں میں تو مذاہب نہیں دیکھے جاتے، عدالتوں میں تو انصاف کیا جاتا ہے، آپ عدالتوں میں یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اور اس انٹرویو کے فوراً بعد ہی رپورٹر خود، جو ہندو رپورٹر ہے، وہ میڈیا کو بتاتا ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ سازش کے تحت نہیں ہوا، ہمارے پاس ایویڈنسز نہیں ہیں، جبکہ یہ مجرم جو ہے یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے جان بوجھ کر کیا اور ہمیں اس چیز پر فخر ہے۔ اب سوال یہ ہے ہمارا، ابھی بھی آپ بھارتی میڈیا کو لگائیں، بھارتی چینلز کو لگائیں، تو کم از کم 10 میں سے 3-4 چینلز تو کم از کم ایسے ہوں گے جہاں پر پاکستان کی کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہوگی جو ہم نے بھی نہیں سنی، جو ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ مطلب ایک پروپیگینڈا ہے پاکستان کے خلاف جو مسلسل لگا ہوا ہے، وہاں کا میڈیا بھارت کو بدنام نہیں کرنا، وہاں کا میڈیا اس کام پر لگا ہے۔ ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ بابری مسجد کا یہ فیصلہ آ گیا، آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے پراپر چینلز کے تھرو؟ آپ کا یہ کام ہے، آپ کے پاس اس چیز کا فارم ہے۔ عمران خان اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اتنا کچھ ہوا کیونکہ دنیا اس کی بات سنتی ہے، اور ہماری باتیں بنی بنائی باتیں نہیں تھی، کوئی کہانیاں نہیں تھی، یہ تو ایویڈنسز ہیں۔ تو ہمارا میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا؟ ہم اس چیز پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایک تو ہمارا قصور، دوسرا میں بڑے افسوس کے ساتھ بھارتی مسلمانوں کو کہوں گا کہ آج تک وہ اپنی وفاداری شو کرتے رہے۔ 72 سال آپ نے ان چیزوں میں گزار دیے کہ ہم تو ہندوستان کے ساتھ بڑے وفادار ہیں، اور آپ کی وفاداری پر شک ہوتا رہا۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کی اقلیتیں بزدل ہیں، ان کو بزدل بنا دیا گیا ہے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے، ورنہ 25 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پر۔ 25 کروڑ کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہوتی، پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پر آباد ہیں، لیکن ان کی آواز دبی ہوئی ہے۔ ان کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ وہ کسی چیز میں آگے نہ جا سکیں، اور وہ ڈرتے ہیں آواز اٹھانے سے، کیونکہ 72 سال ان کو لگ گئے ہیں یہ پروف کرنے میں کہ ہم بھی اتنے ہی انڈینز ہیں جتنے کہ آپ ہو۔ اور وہاں کے مسلمان جو قائد اعظم کے دو قومی نظریے کو غلط ثابت کرنے میں لگے رہے، آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپ کے لیے بھارت میں کوئی جگہ نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے بھی نہیں ہے، سکھوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ سکھ تو پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ جد و جہد کر رہے ہیں، آپ نے تو کشمیریوں کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ تو اب آپ کو تنظیمیں چلانی ہوں گی۔ ایک قائد اعظم تھا، اس نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، لیکن اس کو پتہ تھا، وہ سچ کی آواز تھی، اور اس نے اپنا الگ ملک بنایا۔ اور اب اس کا حل ہی یہ ہے، کیونکہ اب مودی جو کچھ کر رہا ہے وہ خود ہی کر رہا ہے، اب ہمیں کچھ ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب وہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں، پوری دنیا دیکھ چکی ہے۔ کب تک خاموش رہیں گے؟ یہ مسلمانوں کا الگ ملک وہاں پر بن کر رہنا ہے، سکھوں کا الگ ملک وہاں پر بن کے رہنا ہے۔ آسام، وہاں پہ 40% ایریا جو ہے بھارت کا ایسا ہے جہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ان تنظیموں کو مدد ملے گی۔ بھارت جو کچھ بھی کر رہا ہے، مودی سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سرزد ہو رہا ہے، شاید یہ اللہ کی طرف سے ہو، کیونکہ شاید اب وہ وقت آ گیا ہو جب بھارت کی اقلیتوں کو آزادی ملنی ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ افغانستان میں پاکستان کی آج بہت بڑی جیت ہوئی ہے اور بھارت کی بہت بڑی ہار ہوئی ہے۔ 19 سال کے بعد آج امریکی فوجیں وہاں کے ایئرپورٹس کو خالی کر رہی ہیں، وہاں پہ اپنے بیسز کو خالی کر رہی ہیں۔ جتنا بھی اسلحہ ہے وہ بڑی تیزی سے تورخم کی طرف جا رہا ہے، اور تورخم سے پاکستان سے ہوتے ہوئے کراچی سے پھر وہ امریکہ جائے گا۔ اب پاکستان کی جیت کیا ہوئی ہے، اس میں بھارت کی کیا ہار ہوئی ہے،
وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کو یہ اسلحہ واپس لے جانا بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ افغانستان میں چھوڑ جاتے، افغان حکومت کے حوالے کر لیتے، تو ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ جائے گا، وہ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ تو ان کی بات چیت چل رہی تھی بھارت کے ساتھ، بھارت کہہ رہا تھا یہ ہمیں دے دو سارے کا سارا، یہ ہم آپ سے خرید لیتے ہیں، جس پر امریکہ بڑا خوش تھا۔ لیکن پاکستان نے اس پر بڑا سٹینڈ اٹھایا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم یہ اسلحہ بھارت کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے، یعنی یہاں پر امن بھی ہم قائم کریں، آپ کی گارنٹی بھی لیں کہ آپ کے فوجی یہاں سے صحیح سلامت اپنے وطن کو جائیں گے، وہ کام بھی ہم کریں، اور آپ ہمارے دشمن کو اسلحہ دے جائیں کہ وہ ہم پر اور چین پر یہ اسلحہ استعمال کرے، یہ تو ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے اپنا اسلحہ دینا ہے تو ہمیں دیں۔ پاکستان نے آفر کی، پاکستان کا یہ پلان تھا کہ ہم اونے پونے یہ سارا اسلحہ جو ہے خرید لیں، لیکن اس پہ بھارت خفا ہو رہا تھا، بھارت امریکہ پر پریشر ڈال رہا تھا، تو دونوں طرف سے جو تھا، آخر امریکہ نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس سے اچھا دونوں ممالک خفا ہو رہے ہیں، بھارت کو وہ ویسے نہیں خفا کرنا چاہتا اور پاکستان کے آگے وہ مجبور ہے، حالانکہ بنتا تو یہی تھا کہ پاکستان کو دے جاتا، پاکستان آپ کو یہاں سے نکلوا رہا ہے، لیکن بھارت ناراض ہوتا تھا، بھارت اس کا اتحادی ہے، تو وہ اپنا اسلحہ اب واپس امریکہ لے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے یہاں تک بھی کہا کہ آدھا اسلحہ پاکستان لے لے اور آدھا بھارت لے لے، اس میں کیا ہوتا، جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی بھارت کو دے دیتے۔ پاکستان نے کہا ایک چھوٹی سے چھوٹی جو گن ہوتی ہے وہ بھی آپ بھارت کو نہیں دیں گے۔ اب وہ سارے کا سارا اسلحہ پاکستان کے راستے ہی تورخم سے کراچی تک جائے گا اور وہاں سے پھر امریکہ کو روانہ ہو جائے گا، اور اس بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جب بھی یہاں سے نکلا ہے تو ایسے ہی نہیں نکلا، پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے، ایون کہ جو نیٹو کے کنٹینرز آتے تھے، تو آپ کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ پاکستان نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور بھارت نے صرف اور صرف گنوایا ہے جو وہاں پر اس نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ بھارت صرف اور صرف استعمال ہوا ہے، پاکستان نے امریکہ کو استعمال کیا ہے، یہ آنے والے وقتوں میں ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔